रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ना उनके साथ शादी ब्याह करेंगे, ना उनसे कुछ खरीदेंगे। और आपको दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सैर इसरा वल मिराज के हज़रत अली मौजूद थे। मुसलमान के बारे में फरमाया है कि सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयत अर्श के नीचे से खास खजाने से नसीब हुई हैं। सरदाराने कुरैश की बे इंतहा मुखालफत के बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत बड़ी तेजी से फैल रही थी, एक मैग्नेट का काम कर रही थी, सालेह अफराद को अपनी तरफ खींचती चली आ रही थी। किसी का भाई, किसी का बेटा, वो आए दिन सर पकड़ कर बैठ जाते कि किस तरह रसूलुल्लाह की दावत को रोकें। अल्फाजों से उसने तुम्हारे ऊपर भी कोई जादू कर दिया है अलवली। ये मेरी अपनी राय है, मानो या ना मानो। किसी ने अपने भाई और बेटे को कैद में बंद कर रखा था तो कोई हर तरह का जोर इस्तेमाल कर, लेकिन कुरान की दावत बहुत तेजी से फैल रही थी, दुनिया में सबसे बड़ी इनकिलाबी किताब का एजाज हासिल कर रही थी। हजरत हमजा और हजरत उमर फारूक जैसे लोग भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे और कुरैश मक्का के लिए ये बड़ी तशवीश की बात थी। वो बहुत परेशान थे कि क्या करें। आखिर उन्होंने ये सोचा कि मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा सके। जिस किसी के पीछे कोई कबायली ताकत नहीं थी, कमजोर तबका था यानी गुलाम जो थे, तो उन्होंने आगाज उनसे किया। हजरत अम्मार बिन यासिर का पूरा खानदान मुसलमान हो चुका था, उनके वालिद अम्मार, उनकी वालिदा सुमैया, उन पर अबू जहल ने जुल्म सितम शुरू किया। हजरत बलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपती हुई रेत पर लटा दिया गया और इस तरह सरदाराने कुरैश ने जुल्म सितम शुरू किया। मुसलमान उनके जुल्म सितम से घबरा कर हबशा की तरफ हिजरत कर गए। पहली हिजरत जो मुसलमानों ने रसूलुल्लाह के कहने पर की, हिजरत हबशा थी। और जहाँ का राजा सबके साथ बराबर का इंसाफ करता है। क्या वाकई ऐसा कहा? वक्त गुजरने के साथ साथ मजालिम में कमी नहीं आती, बल्कि रसूलुल्लाह और आपके सहाब के साथ 3 साल तक के लिए सोशल बाइकॉट कर दिया जाता है। ना उनके साथ शादी ब्याह करेंगे, ना उनसे कुछ खरीदेंगे, ना उन्हें कुछ बेचेंगे। नौबत भूख और प्यास तक आ जाती है, लेकिन मुसलमान ये वक्त भी बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ गुजारते हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से सफर ताइफ का इरादा करते हैं। ताइफ के लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंतहाई आपके साथ जुल्म सितम वाला मामला रवा रखते हैं। सफर ताइफ से लौटने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हुक्म देते हैं और आपको दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सैर इसरा वल मिराज करवाई जाती है। वहां से वापसी के बाद भी दुश्मनों की ना ही तो दुश्मनी में कमी आती है और ना ही मुखालफत में कमी आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया जाता है, माअज़ल्लाह आपके घर पर हमला किया जाता है। ये अलग बात है कि उस रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली मौजूद थे। मुसलमान जुल्म सितम से मुसलमानों पर इस कदर जुल्म सितम किया जाता है, इंतहाई सब्र और इस्तिक़लाल का पहाड़ बनने के बावजूद भी बहुत से सहाबा इकराम ये पुकार उठते हैं कि मता नसरुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की मदद कब आएगी। ये थे वो हालात, अपने आप को उस दौर में महसूस कीजिए और फिर देखिए ये वो हालात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हौसला और तशफ़ी देते हुए सूरतुल बकरा की ये 2 आयत नाज़िल फरमाते हैं। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جو دعا اس آیت مبارکہ میں سکھائی گئی ہے اس نے مسلمانوں کے لیے ایک میریکل کا کام کیا. سچائی کے لیے ان کی ڈیووشن دیکھیے اور پھر دعا کے الفاظ دیکھیے. دشمن کے انگینسٹ کوئی بیٹرنس نہیں ہے. ایک طرف فزیکل ہارڈ شپ اور اکنامک پرابلمس تھیں جنہیں وہ سفر کر رہے تھے. دوسری طرف یہ دعا ہے جس میں دنیا کی کوئی طلب کوئی رغبت نہیں ہے. ایک طرف ان سچائی کے مسافروں کی میزربل کنڈیشن ہے اور دوسری طرف ہائی اور پیور فیلنگز ہیں جن سے یہ دعا لبریز ہے. دعا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس وقت کس طرح اسپرچولی اور مورلی مسلمانوں کی ٹریننگ ہو رہی. الفاظ یوں ہیں کہ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے. اور صحابہ نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اے اللہ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ بھی اسی پر ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جن کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. اللہ نے اس دعا میں اپنے 2 اصول بھی بتائے. نمبر 1 یہ کہ وہ کسی جان پر اس کی ہمت سے بھر کر بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی کسی کے اندر اتنی ابیلٹی ہوتی ہے، اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ ان آزمائشوں کو برداشت کر سکے، اللہ اتنی ہی آزمائش اس پر ڈالتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جس نے جو نیکی کی ہوگی اس کا اجر اسی کو ملے گا اور جس نے جو برائی کی ہوگی اس کی سزا اسی کو ملے گی. کوئی کسی اور کے کیے پر نہیں پکڑا جائے گا. یہ ایسے الفاظ تھے جس نے صحابہ اکرام کے دلوں پر بہت زیادہ اثر کیا. اتنا اثر کہ مایوسی کے عالم میں ان کے اندر امید کی کرن پیدا ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی ان 2 آیات کے بارے میں فرمایا ہے. سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے نصیب ہوئی ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملی ہیں، باقی انبیاء کو نہیں دی گئی. ایسے ہی ایک اور حدیث میں ان دونوں آیات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا، 2 آیتیں مجھ پہ نازل کی ہیں جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. جو سوتے وقت اس کو پڑھ لے گا یہ آیتیں کافی ہو جائیں گی، شیطان سے بندہ بچ جائے گا، نگرانی ہو جائے گی، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا. یہ 2 آیتیں یعنی ایک تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور دوسرا اس آیت کے جو الفاظ ہیں، جو دعائیں اس نے مانگی ہیں وہ ساری اللہ رب العزت قبول فرما لیں گے. تفسیر ابن کثیر کے مفسر امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر 10 حدیثیں بیان کی ہیں جو ان 2 آیات کی شان میں آتی ہیں. 2 احادیث میں آپ کو مزید سناتی ہوں. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر معراج کروایا گیا اور جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر 3 چیزیں دی گئیں. نمبر 1 آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا. 50 تھی نا، جو ہوتے 5 ہوئی. اس کے بعد آپ کی امت کے توحید پرست لوگوں کو جنہوں نے اپنی لائف میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا یا اگر کبھی ان سے ہو بھی گیا تو اللہ سے معافی مانگ لی ہوگی، ان سب کو جنت میں داخل کرنے کا آپ کو یہ بھی تحفہ دیا گیا کہ وہ سب جنت میں جائیں گے جو توحید پرست ہوں گے. اور نمبر 3 یہ کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 تحفے سفر معراج پر دیے گئے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن صحیح مسلم میں ہی ایک روایت آتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایک روز ہم رسول اللہ کے پاس تشریف فرما تھے، جبرائیل بھی تشریف فرما تھے. زوردار دھماکے کی آواز آئی اور ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول آج آپ کے لیے آسمانوں کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا گیا تھا اور آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں.
ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کی یہ دو آخری آیات، ان کا ایک ایک حرف جو ہے وہ نور پر مبنی ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کی فضیلت کے بعد صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جن کو جو رات کو آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی یہ دو آیتیں پڑھے بغیر سویا ہوگا، ان کی اتنی فضیلت جاننے کے باوجود بھی۔ رسول کہہ کر اللہ رب العزت نے نبی پاک اور آپ کے اصحاب کی شان بھی بیان کی کہ رسول فوراً ایمان لے آئے، وہ کسی شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ کیونکہ یہ دعوت نیچر کے مطابق تھی، فطرت صالح کے مطابق تھی۔ صالح لوگ اس کی طرف آتے چلے گئے اور ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، سب پر ایمان وہ لے آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی ایبیلٹی اس کے اندر ہوتی ہے، فزیکلی آزمائش اتنی آتی ہے جتنی اس کی باڈی کے اندر سٹیمنا ہوتا ہے، تھنکنگ یا سوچیں اتنی ہی آتی ہیں جتنی مینٹل ایبیلٹی اس کے پاس ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر سوچیں نہیں آتی۔ اور پھر آزمائشیں اتنی آتی ہیں جتنا صبر کرنے کا سٹیمنا اس کے اندر ہوتا ہے، جبکہ وہ تو رب ہے، وہ تو پاورفل ہے، اس کی وسعت کی تو کوئی انتہا نہیں، وہ چاہے تو جتنی مرضی آزمائشیں ڈال دے، جتنی مرضی مشکلیں لے آئے، جتنی مرضی پرابلمس میں انسان کو ڈال دے، لیکن نہیں، وہ صرف اتنی آزمائش ڈالتا ہے جتنی انسان کے اندر اس کو برداشت کرنے کا سٹیمنا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے، اور جو برائی وہ کرے وہ اسی پر ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے، اللہ کا معاملہ، اللہ کا قانون عدل اور انصاف مبنی ہے۔ رحمت کی امید تم رکھ سکتے ہو لیکن نا انصافی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، اس کی سزا تمہیں مل جائے اور تمہاری نیکیاں کسی کو مل جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کافر آج ظلم کر رہے ہیں تو ان کو ان کے ظلموں کی سزا ملے گی، اور اگر تم اللہ کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہو تو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ دعا کے الفاظ اس طرح سے سکھائے کہ ہر مومن کے دل کی دعا ہے یہ کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر بیٹھے۔ انسان کتنی باتیں ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، ہم عورتیں تو بالخصوص اکثر یہ بھول جاتی ہیں نماز پڑھی ہے یا نہیں، کتنی رکعت پڑھی ہے، کتنی رکعتیں نہیں پڑھی، سجدہ بھول جاتے ہیں، روزہ رکھا ہے غلطی سے کچھ کھا لیتے ہیں، اور اس طرح اور بھی کئی باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اور پھر کتنی خطائیں ہیں، اکثر ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، غیبت کر جاتی ہیں باتوں میں، اور بدگمانی کر لیتے ہیں، اس طرح کتنی باتوں میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ یہاں پر ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ان چیزوں پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، اور ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے لوگوں پر جیسے آزمائشیں آئیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا جاتا تھا، آرے سے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے جاتے تھے، گرم تیل کے کڑاہوں میں ان کو ڈال دیا جاتا تھا صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے۔ تو ایسی کوئی آزمائش ہمارے اوپر نہ ڈالنا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی مشکل شریعت جس پر عمل پیرا نہ ہو سکے، جیسے بنی اسرائیل پر تھی ہفتے کے دن کی پابندی، اس کے بعد پھر گائے کا وہ جو سارا معاملہ ہوا کہ اس وقت تک اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ تو ایسی کوئی بھی آزمائش جس کا بوجھ ہم نہ اٹھا سکے، اے اللہ ہم پر نہ ڈالنا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جن کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی آزمائش، بھوک کی آزمائش، مال کی آزمائش، اللہ تعالیٰ اتنی ڈالتا ہے جتنی ہمارے اندر ابیلٹی ہے، جتنی کیپیسٹی ہے ہمارے اندر، جتنا ہمارے اندر سٹیمنا ہے۔ اگر اللہ اس سے بڑھ کر ڈال دے تو
اور ہم نہ اٹھا سکے تو ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے. اسی لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر ڈال ہی نہ ایسی کوئی آزمائش. پھر واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر کر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہماری درگزر کر. واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے. ورحمنا، ہم پر رحم کر. انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا ولی ہے، جس کی طرف ہم لوٹ آتے ہیں، جس سے ہم فریاد رسی کرتے ہیں، وہ تو ہی ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما، ہمیں غلبہ عطا فرما. وہ ایموشنلی غلبہ ہے، وہ کسی بھی طرح کا غلبہ ہے، جسمانی اذیتیں اگر وہ ہمیں دیتے ہیں، جس دور میں بھی ہم ہیں، ہمیں کافروں پر فتح نصیب فرما، ڈومینیشن ہمیں دے، غلبہ دے، ہم ڈومینیٹ ہوں. آج مسلمان مغلوب ہیں، کافر غالب ہے. یہ دعا ہمیں سکھا رہی ہے کہ غالب مومنوں کو آنا چاہیے، کافروں کو آنا چاہیے، اور اس لیے اللہ کی مدد طلب کرتے رہنا چاہیے. یہ دعا ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص رات کو یہ دعا پڑھ کے سوئے گا، اللہ پر لازم ہے کہ اس دعا کا ایک ایک لفظ اللہ اس کے حق میں پورا کرے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمیں مانگنے کی بھی توفیق دے، اور اس دعا کا ایک ایک لفظ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ پورا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.